बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल उबैद पीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है बेसिकली ये मेडिकल चैनल है। इसमें ये कि ये बाइलिंगुअल चैनल है, मतलब ये दो ज़बानों में जो है ना मैं अपनी वीडियोस पोस्ट करता हूँ, उर्दू में और इंग्लिश में। तो अगर तो आप ने चैनल मेरा थोड़ा सा उसको सर्च किया है तो आपको नज़र आएगा कि 6 प्ले लिस्ट हैं, ठीक है, जिसमें उर्दू मेडिकल वीडियोज़, इंग्लिश मेडिकल वीडियोज़ और फिर इसी तरह फिर इन्हीं दो ज़बानों में शॉर्ट वीडियोज़ भी हैं। तो ये जो बेसिकली जो मैं उर्दू मेडिकल की जो वीडियो ज़ाहिर है अपने, चूँकि मेरा तलक पाकिस्तान से है तो उर्दू चूँकि पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत मुल्कों में बोली जाती है, तो मेरे जो चैनल का मकसद बेसिकली खिदमत खल्क़ है। मैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में लोगों को आगाही करता हूँ। इसी तरह चूँकि ज़ाहिर मैं अब तो बाहर हूँ, पाकिस्तान में तो नहीं हूँ, तो चूँकि मेरी काफ़ी वीडियोज़ इंटरनेशनली भी देखी जाती हैं जो है ना वो, तो इस वजह से मैं अपनी वीडियोस इंग्लिश में भी लगाता हूँ। मतलब उसी उसी वीडियो के बारे में जो मालूमात जो है ना वो इंग्लिश में देता हूँ, ठीक है। तो आजकल यही रूटीन चल रही है कि एक दिन उर्दू वीडियो, फिर अगले दिन इंग्लिश वीडियो, और उससे पहले जो है ना वो जिस बीमारी को मैं डिस्कस करता हूँ उससे पहले उसी बीमारी के बारे में थोड़ा सा तारफ़ यानी शॉर्ट वीडियो की शक्ल में जो है ना वो लगाता हूँ। तो जो मेरी चैनल की जो 6 प्ले लिस्ट हैं उसमें इन जो मेडिकल वीडियोस के जो 4 प्ले लिस्ट हैं, उसके अलावा 2 प्ले लिस्ट आपको और नज़र आएंगी, जिसमें एक जो म्यूज़िक थेरेपी है जिसमें थोड़ा और रिलैक्सेशन, क्योंकि मेडिकल में ये है ना कि म्यूज़िक थेरेपी का भी रोल है कि तो जो ख़ास तौर पे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और कुछ प्रॉब्लम है उसमें इंसान को रिलैक्स करने के लिए म्यूज़िक का थोड़ा रोल है, तो वो म्यूज़िक थेरेपी की भी एक प्ले लिस्ट है। और दूसरी ये है कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे प्ले लिस्ट है, जिस ट्रेंडिंग टॉपिक में मैं फिर कुछ मतलब जो है इवेंट्स की, फेस्टिवल की, या फिर जो है ना पॉलिटिकल कुछ वीडियोस लगाता हूँ, ठीक है। तो आज जो मेरी जो वीडियो है बेसिकली एक तरह की पॉलिटिकल है, कि क्योंकि जो मुल्क के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, तो मैं उस सिलसिले में थोड़ी सी चंद बातें करना चाहूँगा अपने जो सुनने वालों और देखने वालों से, ठीक है। तो जैसा कि आपको करंट अफेयर में जो न्यूज़ में पता चल ही गया होगा आज का, तो एक तो वो ज़रा वो जो जो अयाज सादिक, उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसकी बड़ी बहुत ही अजीब व गरीब बल्कि बहुत ही फजूल किस्म की उसने स्टेटमेंट दी है जो बिल्कुल एंटी पाकिस्तान है, ठीक है। तो लेकिन इससे इस बात को थोड़ा डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा इनको इनके ज़रा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि इन चीज़ों का पस मंज़र क्या है। देखिए, पहले तो बात यह है कि ये तो तकरीबन हर बंदे को पता होगा कि ये जो मुस्लिम लीग नून है, नवाज़ की जो पार्टी है, ये बेसिकली ये कोई उस तरह जमहूरी पार्टी तो उस तरह है नहीं है। ये फ़ौज ने इनको एक तरह का लॉन्च किया। वो एक बड़ी जो मीडिया पे मशहूर बात चलती है ना कि जनरल दया की नर्सरी में ये लोग पले थे, तो बात तो वो बिल्कुल 100% वही ठीक है। तो फिर ये है कि जब ये बेसिकली इसकी जो नवाज़ शरीफ जो है ना बेसिकली ये कोई आज अभी तो इसने करप्शन ने स्टार्ट किया, ये शुरू से एक करप्ट आदमी है, ठीक है। फिर जनरल दया ने इसको लॉन्च किया, फिर उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ का दौर आया, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाते वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जनरल मुशर्रफ ने फिर इन दोनों को, जो बड़े बड़े ये जो लुटेरे हैं, जो नवाज शरीफ और जो जरदारी हैं, जिन मुल्क के लूट के खा गए हैं, उनको NRO दे दिया। तो बल्कि जनरल मुशर्रफ ने बाद में खैर तस्लीम भी किया कि ये बहुत NRO देने वाली बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद फिर जनरल राहिल शरीफ का दौर आया, फिर जो है डॉन लीक्स वाला मसला हुआ। तो डॉन लीक्स के असल कल्प्रेट्स जो सबको पता है नवाज शरीफ, मरीम नवाज हैं, ठीक है। फिर पता नहीं आर्मी ने इनको क्यों डील दी, ठीक है। और फिर इनको वो इतना बड़ा इशू, मतलब ये उस पर जो है वो एक तरह का इस पर ठीक ठाक गद्दारी का इनको मुकदमा बन सकता था, फिर इन्होंने आर्मी वालों ने इग्नोर कर दिया और उसको माफ़ कर दिया, ठीक है। तो अभी अभी भी थोड़ा सा कुछ लोग शक कर रहे हैं। ये वैसे मैं इस बात से तो एग्री नहीं करता कि जो अभी जो इन्होंने इसने जाली मेडिकल रिपोर्ट बना के कौम को बेवकूफ़ बना के जो लंदन बैठा हुआ है, तो वो जो है वो उसमें भी कुछ लोग शक करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का आता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसमें जनरल बाजवा जो ऑनेस्ट आदमी है उनका कोई इसमें कोई रोल नहीं है। और ये तो मतलब जो मेडिकल की वो सारा वो जो गेम चली है वो उसका थोड़ा सा मैं आगे चल के और डिस्कस करूँगा। तो ये बेसिकली जो ना ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई जो ना आर्मी का पर्सनली जो अब शक तो लोग करते हैं, लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि जनरल बाजवा ने इस तरह नहीं किया होगा कि इसको इस बार भी छोड़ दिया। ये अदालतों की और सारा कुछ वो जिस तरीके से बाहर गया है। तो जो मेरी वीडियो का जो टाइटल है कि कसूर किसका है, तो मैं अभी इस हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि
اب دیکھیں نا، آرمی اس کو لانے والی، آرمی نے کئی موقعوں پہ اس کو ساتھ دیا، جیسے میں نے پہلے بتایا جنرل مشرف کا NRO، پھر جنرل عیل شریف نے جو ڈان لیکس والا جو اگنور کر دیا سارا. تو بیسیکلی قصور تو ہے نا آرمی کا بھی، کہ کس کو وہ مطلب ایسے بندے کو کرپٹ کو، یہ آج کی کرپشن کی کہانیاں تو نہیں ہے، یہ شروع سے ہی کرپٹ آدمی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیوں اتنا وہ مطلب آپ نے وہ آنے دیا جو ملک کی بربادی کا جو باعث بنا بندہ. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ تو بلکہ پچھلے دنوں ایک بندہ کہہ رہا تھا، اس کے تو بڑے ایکسٹریم ویوز تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ اب جب اس سانپ کو دودھ پلاتے رہی آرمی، تو اب وہ سانپ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور یہ پورے ملک کو ڈس رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بھارت کا جو بیانیہ وہ سپورٹ کر، اس کو کوئی پرواہ نہیں، پاکستان کا چاہے جتنا مرضی بیڑا غرق ہو، اس کو صرف اور صرف وہ اپنی کرپشن سے توجہ اٹھانا چاہتا ہے، اور کسی طریقے سے یہ چاہتا ہے کہ پریشر ڈال کے گورنمنٹ پہ، آرمی پہ نا، وہ پھر سے جو ہے نا جنرل مشرف کی طرح NRO لے لے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی جو ہے نا بیسیکلی ساری فلاسفی، اور یہ جو اپنے لوگوں کو جو فوج کے خلاف لانچ کر رہا ہے، بھڑکا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں کہ جی دوسرے نمبر پہ قصور کس کا ہے. قصور تو اب دیکھیں، اس کی جو ہے کرپشن کوئی نئی نہیں ہے، پہلے اس نے بہت بڑی کرپشن تھی، پہلے کرپشن پہ بھی اس کی حکومتیں ختم ہوئی. ٹھیک ہے. اور پھر لیکن کیا ہوا، کیا اس کو ہمیشہ اس کو چھوٹ ملتی رہی. ٹھیک ہے. عدالتوں سے بھی اس کو چھوٹ ملتی رہی. اتنا وہ کہتے تھے کہ جو دہویہ پیپر مل کا جو کیس ہے، وہ سارے کیسز کی بڑی وہ ماں ہے ایک طرح کی. تو اور اس کو دہویہ پیپر مل کو کیوں مطلب اس کو ڈال دیا ایک طرح کی کھو کھاتے میں، کہ وہ جو ہے اس پہ پھر بات ہی نہیں ہوئی. اور وہ کیا ہے، وہ ایک بہت بڑا اس کو ریلیف ملا، اس کو جو ہے اس کے پورے خاندان کو. تو پھر کس بات کا کس کا قصور ہے؟ کورٹ نے ظاہر ہے اس کو ریلیف دیا. کیوں؟ آخر یہ کوئی اتنی بڑی توپ چیز ہے کیا؟ ایک اتنا بڑا مافیا ہے کہ یہ ریاست سے بھی بڑا ہے، اور جناب آرمی نے بھی اس کو ریلیف دیتی رہی ہے شروع میں اب تو نہیں. اور بعد میں جناب پھر کورٹ نے اس کو پھر یہ جب پاناما کا کیس آیا تھا، GIT بنی، کتنی اس کو ریلیکسیشن دی، کتنی لمبی ڈیٹیں، اور کتنے وہ عرصے تک کیس چلتا رہا. اور GIT میں بھی جناب انہوں نے بڑا اس کو، پھر GIT کے بعد ثابت ہو گیا کہ یہ کرپٹ آدمی ہے، اور پھر جناب اس کو سزا ہوئی. اور اس کے بعد بھی جو ہے نا سزا بھی بڑی ہلکی اس کو ملی. ٹھیک ہے. جتنی اس نے جو کرپشن کی ہے، مطلب وہ خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہے کہ لاکھ روپے کی چوری کرنے والا جیل میں سڑے، اور یہ جو اربوں خربوں کی چوری کرنے والا جناب باہر بھاگ جائے. پھر ابھی جب اس نے یہ جو بیماری کا جو ڈرامہ رچایا، یہ کہ لو پلیٹلیٹس کا اس کا وہ یہ سب فراڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ تو شہباز گل جو حکومتی ترجمان، اس نے تو وہ اس کا کھول دیا تھا رات کے، وہ کیسے جو ہے اس کو پلیٹلیٹس کو لو کیا جا سکتا ہے. وہ بالکل، میں خود ڈاکٹر ہوں، یہ بالکل لو پلیٹلیٹس کو اس طریقے سے لو کیا جا سکتا ہے جیسا انہوں نے فراڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھیں نا ذرا، پھر اب جب عمران خان نے اس کے جو ہے وہ بانڈ شورٹی ایک طریقے کی کم از کم 7 ارب کا اس کے بانڈ لکھوا لو کہ تھوڑی بہت تو کچھ گارنٹی رہے، وہ بھی جناب عدالتوں نے اس بانڈ کو بھی اگنور کر دیا. اور وہ الٹا جو ہے نا عدالتیں ذرا دیکھیں ذرا اس کی جو میرے خیال میں شاید اسلام آباد کورٹ کی وہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں نواز شریف کی جان کی. اب ایک طرح سے حکومت کو بھی عدالت نے وہ بلیک میل کیا، پریشر میں ڈالا. ٹھیک ہے. اور جناب اس کو بالکل خالی آتے اس کو 75 روپے کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ جو نون لیگی بہت بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹامپ پیپر پہ رہائی مل گئی. اور کس کی ذرا ضمانت کس کی لے رہے ہیں؟ شہباز شریف کی. کمال ہے ویسے، عدالتوں پہ قربان جو ہماری عدالتوں پہ گئے، وہ ایک اور دوسرے اس کے جو کرپٹ بھائی ہے اس سے ضمانتیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اب دیکھیں پھر اب یہاں پہ پھر بات آتی ہے جو میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے، قصور کس کا ہے. اس کو عدالتوں نے کتنا اس کو چھوڑا ہے، کتنا، کیوں آخر کیوں پاکستان کے جو عام لوگ یا غریب لوگ، وہ بالکل وہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں. جن لوگوں کے بیچاروں کا خون پسینے کی کمائی، جو یہ اس نے اتنا فراڈ کر کے اتنا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے باہر جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. پچھلے دنوں تو میڈیا پہ بلکہ آ رہا تھا کہ وہ جو بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی 300 سے زیادہ پراپرٹی ہیں. وہ چار تو جو فلیٹ وہ تو میڈیا کی نظروں میں آ گیا پاناما کیس والے، باقی تو اس کی 300 سے زیادہ پراپرٹی. تو یہ اتنا پیسہ، اتنی پراپرٹی بہت سارے ملکوں میں، صرف انگلینڈ میں نہیں. یہ کدھر سے آئے؟ یہ سارا 2 نمبری جو ہے نا منی لانڈرنگ کا، کرپشن کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسے وائٹ کالر یہ جو کرپشن کرتے ہیں نا کہ جو ہے نا وہ
مطلب وہ اوپر سامنے پیپر میں آتے نہیں اور اندر اندر سے یہ جو ہے نا ملک کو کھوکھلا کرتے ہیں سارا، یہ جو ہے نا بالکل انہوں نے اتنا فراڈ کیا، اور یہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں یہ مطلب جو ہے زرداری جو ہے ادھر سندھ کو لوٹتا رہا ہے اور یہ لوگ پنجاب کو لوٹتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب اس کو پھر کیسز بنتے رہے ہیں اور پھر وہ اس کو ریلیو عدالتوں سے ہمیشہ ملتا رہا ہے، تو کتنا یہ میں سمجھتا ہوں عدالتی نظام ہمارا کمزور ہے، اور ان کو بڑے بڑے کرپٹوں کو جو ہے نا انہوں نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو پاکستان کا جو میں جو ترقی، جو خان صاحب کی جو ویژن ہے ترقی ریاست مدینہ کا جو ویژن ہے، اس کی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری عدالتیں ہیں۔ یہ بڑے بڑے کرپٹوں کو کیوں ریلیف دیتی ہیں؟ یہ کیا مطلب اس طرح تھوڑی ہے اسلام میں؟ اسلام تو یہ ہے نا کہ وہ جو ہے آپ ہر بندہ قانون کے اندر وہ نیچے اس کے برابر ہے، یہ تو نہیں ہے نا کہ بڑے کو چھوڑ دیں اور چھوٹے کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو عدالتیں اور نیب کی جو کیسز بنتے ہیں، نیب بھی میں سمجھا ابھی تھوڑا شکر ہے تھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا ہے، لیکن پہلے تو وہ بھی نہیں تھا، اپنے اب اس نے نواز شریف نے اپنے بندے رکھے ہوئے تھے اور وہ بس پہ، اور یہ جو آپس میں نواز زرداری اور نواز نورہ کشتی کھیلتے رہے تھے، ایک دوسرے کو چور کہتے تھے، اور اندر مطلب اندر اندر سے بیسیکلی دونوں لٹیرے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کیا قوم کو پتہ نہیں تھا؟ اتنے سالوں سے یہ گمراہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری قوم بھی ماشاءاللہ وہ ابھی میں کیا کہوں گا، جو ہے زیادہ تر ابھی بھی لوگ جو ہے وہ ان کو بالکل شعور نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور کتنے مطلب ان کو وہ جو ہے کہہ رہے ہیں جی عمران نے آ کے کیا کر لیا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے 35-40 سال ان لٹیروں کو دیا ہے، ایک آنیسٹ بندہ عمران خان کی شکل میں اگر اس ملک میں آیا ہے تو آپ اس کو 5-10 سال بھی نہیں دے سکتے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور وہ یہ تو لوگوں کا بھی تو ایکولی قصور ہے نا، تو اس میں جو ان کرپٹوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دو قسم کے، جو میری اپنی تھنکنگ ہے کہ دو قسم کے لوگ ان کرپٹوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ جو لوگ خود کرپٹ ہیں، جن کو کرپشن سے فائدہ ہوتا ہے، جو بےایمانی کرتے ہیں، جن کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، تو وہ اس طرح کے چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حکمران رہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے میں سمجھتا ہوں بہت ہی جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، جن کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ صحیح بندہ کون ہے غلط کون ہے، تو پھر بھی ان چوروں کے پیچھے شیر شیر شیر، اور وہ جو ہے نا جاہل قسم کے لوگ، اور یہ جو جعل جو ہے پیپل پارٹی کے وہ جو لگے ہوئے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے جو زرداری کے جو اتنے وہ جو اکاؤنٹس، وہ جو کتنے وہ کسی فلودے والے کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے نکل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ کدھر سے پیسہ، یہ سارا حرام کا پیسہ انہوں نے ادھر ادھر سے گھما کے جناب قوم کو بیوقوف بنائے رکھا ہے اتنے سالوں تک۔ پھر جو انہوں نے خاص طور پہ جو پی ایم ایل این، جو کافی لوگ، بلکہ انہوں نے بڑا صحیح نام رکھا ہے، پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک، انہوں نے جو ایک نعرہ لگایا ہوا ہے جو لوگوں کو ایک بیوقوف بنا رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو۔ اتنا یہ میں سمجھتا اتنا فضول یہ بات ہے، نعرہ ہے کہ آپ جو اپنے ان کی بات جو مطلب جو ان کے نعرے کی میں حساب سے بات کر رہا ہوں کہ اب مثال کے طور پہ چلیں ایک سیکنڈ کے لیے یہ جھوٹ مان لیا جائے کہ جی بہت بڑے سپورٹر ہیں پاکستان میں اور جناب آپ کو کروڑوں ووٹ پڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کروڑوں ووٹ جو لوگوں نے جو ڈالے ہیں، وہ آپ کو حکومت میں آ کے کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ جو مرضی کرو، ملک کو لوٹو، کرپشن کرو، بس جی ووٹ کو عزت دو۔ مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے کہ پاکستان کے مثال کے طور پہ 5 کروڑ لیٹ سے کہ بیوقوف لوگوں نے، جاہل لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو وہ جاہل لوگوں نے اس لیے جو ہے اس میں سے کچھ معصوم بھی ہوں گے ظاہر ہے، انہوں نے اس لیے تو نہیں ووٹ دیا تھا نا کہ آپ جا کے حکمران بن کے آپ جو ہے چوری کرو، ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر بھیجو۔ انہوں نے تو ظاہر ہے چاہے جاہل بھی ہیں لوگ، انہوں نے یہ تو نہیں چاہا ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ آ کے کوئی ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گا، عام آدمی کا بھلا کرے گا، تو وہ 5 کروڑ لوگوں نے مثال کے طور پہ اس کو لیٹ سے، ویسے تو خیر 5 کروڑ تو اس کے کوئی ذرا ووٹر نہیں ہے، بہرحال میں ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن لیٹ سے کروڑوں لوگوں نے بھی اس کو جو ہے جو ووٹ ڈالا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کروڑوں لوگوں نے غلطی کر دی ہے تمہیں جو ہے نا وہ ووٹ ڈال کے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم جو ہے بس اسی بیس پہ چلاتے رہو اور ملک کو دوسرے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو کہ چونکہ مجھے ووٹ پڑا ہے تو مجھے ووٹ کی عزت سے مجھے ہمیشہ حکمران رہنے دیا جائے۔ یہ تو کوئی بات نہیں، ووٹ چاہے پورا ملک بھی تمہیں ووٹ دے دینا، اگر تم چور ہو نا تو پھر بھی تم چور ہی کہلاؤ گے، اور پھر بھی تم جو ہے نا
وہ ملک کے قانون کے انڈر تمہیں سزا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے تمہیں ووٹ دے دیا ہے تو ووٹ کو عزت دو، یہ بالکل ایک بیوقوف لوگوں کے لیے ایک نعرہ اس نے، ویسے تو خیر اس کے جو سپورٹر ہیں وہ تو خیر اس کا ذہن تو میں اب کیا کہوں، ان کا ذہن تو کوئی کام نہیں کرتا جو ابھی تک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ووٹ کو عزت دو، یہ بالکل بہت ہی فضول قسم کی اس کی جو لاجک ہے، انہوں نے جو نعرہ بنایا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چونکہ مجھے ووٹ چاہے جتنے چند لاکھوں نے جو اگر ووٹ ڈال دیے اس کو، چونکہ مجھے ووٹ پڑے ہیں تو مجھے وہی سپریم کورٹ بھی کچھ نہ کہ آرمی میں کچھ بھی نہ کہ، اور مجھے کھلی کھلی کرپشن کی اجازت دے دے۔ یہ بڑا یہ بہت تو سمجھتے ہو کہ بالکل ہی اب ہمیشہ ہی تم لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو گے، اتنے بڑے لٹیرے ہو تم، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اور یہ جو باہر کے جو میڈیا ہیں تم لوگوں جو پائرٹس کے تشبیہ دیتے ہیں، مطلب کہ ڈاکو ہیں، ان کو تو تم سو نہیں کرتے میگزین میں، ٹھیک ہے، وہ جو اخباروں میں، اور قوم پہ آ کے پاکستان پہ آ کے جناب اپنی حکمرانی کرتے ہو، اور اتنی بڑی بڑی جائیدادیں، اور یہ جو تم نے بنائی ہوئی ہیں رائے بند محل، اور یہ جو کیا نام ہے باہر کے ملکوں میں جائیدادیں، اور پھر جناب یہ زرداری کے جو بلاول ہو، تو کتنی کیا کیا پراپرٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں عوام کا بھلا ہوتا نا، تم کہتے نہیں بھی ٹھیک ہے، ہماری جو ہے میں پاکستان میں رہتا ہوں، یہ پراپرٹیاں کچھ بھی نہیں ہیں، میں پاکستان کے لوگوں کو چلو ٹھیک ہے ساری نہیں تو کچھ تو دے دے کچھ۔ اب وہ مجال ہے، وہ سارے بیسیکلی یہ لوٹ کھسوٹ کا مال ہے، اور جناب اس نے ساری جائیدادیں بنائی، اور قوم ابھی بھی کچھ لوگ اس کے جو ہے نا اس کے ساتھ ہیں۔ بہت حیرانگی ہوتی ہے مجھے ایسے لوگوں پہ جو اس کا بھی ان کرپٹوں کا ابھی تک ساتھ دیتے ہیں۔ پھر یہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں جی حکومت پہ، جی 2018 کی جی جناب بڑی دھاندلی ہوئی ہے، جو عمران خان کی جیلی حکومت ہے، اور یہ وہ بلا جو فضول جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب ان سے طرف پوچھا جائے کہ اگر لٹ سے تمہیں شک ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو کتنے تم لوگوں نے حلقے کھلوائے ہیں؟ عمران خان کے تو جو 2013 میں اس کو اور وہ واقعی وہ ریگڈ الیکشن تھے جس میں تم جیسے کرپٹوں کو پھر موقع دیا گیا 2013 میں، ٹھیک ہے۔ اب 2013 کے جو عمران خان کتنا لڑا، کتنا ایک طرح کا خوار ہو گیا، وہ سالوں بیچارہ لڑتا رہا کہ جی 4 حلقے وہ کھلواؤ، اور جب 4 حلقے کھلے جناب تو اس میں بھی وہ رپورٹ وہ دھاندلی ثابت ہوئی، سامنے آئی، اور جناب کورٹوں نے جناب اس کو دھاندلی کو ایک طرح کا اور لفظ بے ضابطگی کا وہ نام دے دیا، اور پھر کوئی خاص کارروائی تو ہوئی نہیں خاص۔ اگر یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہمیشہ اس کو جو ہے اس کو چھوٹ ملتی رہی ہے کورٹوں سے خاص طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کو جو صحیح طرح اس کی انویسٹیگیشن ہوتی، جو جن لوگوں نے دھاندلی کی ہے 2013 والے الیکشن میں، تو ان کو سزا ملتی، ان کو نائل قرار دیا جاتا، تو یہ کیوں پھر اتنا یہی تو مطلب مسئلہ ہے نا کہ ان لوگوں کو ہمیشہ چھوٹ ملتی رہی ہے، اور آج جو اتنی ملک کی بربادی کا ایک طرح کا وہ سامان بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ جو کہ جی اچھا 2018 کے جو الیکشن، میں سمجھتا میری جو تھنکنگ میں 2018 میں خود مطلب جو ہے وہ ووٹ ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو خود 3-4 حلقوں میں جا کے دیکھا تھا، مجال ہے کہیں پہ مجھے تو کہیں کوئی دھاندلی نظر آئی، آرمی بلکہ وہ تھی ایک طرح کی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی تھی، کنٹرول کر رہی تھی کہ لوگ جو ہے کوئی لڑائی شڑائی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب لیکن اگر تم لوگوں کو اتنا ہے کہ یہ جیلی حکومت آئی ہے، اور تو وہ تم نے کتنے حلقے کھلوائے، اور کتنا ٹریبونل، کتنی سپریم کورٹ میں تمہیں درخواستیں دی ہیں کہ یہ حلقہ ہے، اور عوام کو تم بیوقوف بنا رہے ہو کہ جی جیلی حکومت ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ تو یہ سب جھوٹ ہے بیسیکلی عوام کو اور مزید گمراہ کرنے کے لیے۔ روز یہ آ کے جناب میڈیا پہ شور کر رہے ہوتے ہیں جی یہ حکومت جیلی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جناب اتنا وہ جو بلاول جو وہ تو بالکل ہی اتنا فضول، اس کی تو اتنا وہ مطلب اس کی تو بالکل بڑی وہ بدتمیزی سے باتیں بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی کبھی وہ جی کٹھ پتلی حکومت، یہ ہے وہ ہے جیلی حکومت، سب کچھ اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کٹھ پتلی حکومت ہے تو تم نے کورٹوں میں سپریم کورٹ میں کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں کہا ادھر سندھ میں؟ کیا اگر تم جیت گئے تو وہ الیکشن وہاں پہ فیئر تھا، اور جناب ادھر پنجاب میں جیلی ہے؟ یہ اتنا جھوٹا آدمی ہے جو ہے، اور یہ جو مریم، اتنی دونوں ایک طرح سے وہ بالکل جھوٹے، اتنے جھوٹ بولتے ہیں، روز عوام کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو کیا نام ہے اس کو وہ جو پچھلے کچھ عرصہ پہلے میں نے وہ ٹی وی پہ وہ دیکھ رہا تھا، جنرل وہ اینالسٹ آتے ہیں، وہ ریٹائرڈ جنرل محمد شعیب شاید ان کا نام، تو وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہے ان دونوں کچرا ہیں بیسیکلی۔ بالکل جنرل صاحب نے ٹھیک بات کی،
دونوں جو ہے یہ بیسیکلی حرام کی کمائی پہ پلے ہوئے ہیں، ایک وہ زرداری ڈاکو کا بیٹا اور ایک یہ جو اس کی نواز شریف کی بیٹی ہے۔ ان کو کیا پتہ ہے عام جو غریب بندے کے کیا مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی آج تک کیا کنٹریبیوشن کی ہے؟ اور اتنے یہ تو حرام کی جو کمائی پہ پلے ہوئے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو جناب ان کو خوابیں دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم وزیر اعظم بن جائیں گے اور ہم اقتدار سنبھالیں گے، ان کا تو مجھے کوئی خیر دور دور تک کوئی فیوچر نہیں نظر آتا۔ کچھ شعور آ رہا ہے قوم میں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور شعور بڑھتا جائے گا، تو ان دونوں کا تو مجھے بالکل ڈارک فیوچر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے ہی نہیں، میں تو کوئی لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں ہے، وہ لیڈرشپ تو وہ ہوتا ہے ابھی کس مقصد کی آپ کوئی کیا آپ نے کیا ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ ہاں، ان دونوں سے ذرا پوچھے تم لوگوں نے کیا، تمہاری کوالیفیکیشن کیا، تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ ان اپنے آپ کو عمران خان کے مقابلے میں وہ کھڑا کرتے ہیں۔ عمران خان کی سٹرگل دیکھیے، 24 سال وہ پاکستان کے لیے لڑتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ پاکستانی قوم کو شعور دے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کو تو شکر ہے شعور آ گیا جو خان صاحب پرائم منسٹر بن گیا، اور کچھ لوگوں کو ابھی بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ کتنی اس کی سٹرگل ہے، اس کی پرسنالٹی، اس سے تو تم اس کے تو قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، اس کے تو تم جوتوں کے برابر بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس کی پہلے اتنا فیمس دنیا کا ورلڈ کپ، مطلب جو ہے وہ ورلڈ کلاس لیول کا پلیئر، ورلڈ کپ پاکستان کو جتایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے اس کی جو وہ کیا اس کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ وہ پہلے اتنا مشہور آدمی ہے، چھوٹی سی کمنٹری کر کے وہ لاکھوں کروڑوں کما سکتا ہے۔ پھر اس کی جو پہلی بیوی سے اختلافات کیوں ہوئے، اتنی وہ ارب پتی وہ بیوی تھی، اس کی اختلافات کیوں ہوئے؟ ذرا دیکھ کے وہ چاہتا تھا کہ وہ ملک میں رہے، اور وہ جو ہے یہ جمائمہ خان ہے جو اس کی پہلی بھی، وہ اس سے یہ جو ان کی جو کرپٹوں کی باتیں سن کے وہ بیچاری تنگ آ گئی تھی، یہ جو فضل الرحمان ٹائپ کے لوگوں سے جی یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور اس طرح، تو اس بات پہ انہوں نے اختلاف ہو گئے، تو وہ جو ہے وہ آپس میں علیحدگی ہوگی۔ ادروائز وہ بڑی وہ خاتون ابھی بھی وہ کافی ریسپیکٹیبل خاتون ہے۔ تو عمران خان چاہتا تو آرام سے عیاشی کی زندگی گزار سکتا تھا انگلینڈ میں، ارب پتی بیوی، اور جناب وہ کہہ بھی رہی تھی کہ تم میرے ساتھ آؤ، لیکن وہ مطلب کس کے لیے لڑا ہے؟ پاکستانی قوم کے لیے۔ اور کتنے وہ ایک جو میں اس کی جو بڑی جذباتی قسم کی وہ بندہ ہو جاتا ہے اس کی طرح کہ مطلب کتنے گندے گندے لوگوں کو میں نے فیس کیا، اور کتنے جو ہے میں نے کیا کیا باتیں صحیح صرف کہ کس بات کی، ملک کے لیے، عام بندے کے لیے لڑ ہے۔ شکر ہے کم از کم ابھی کامیاب ہوا ہے۔ اور دیکھا جائے تو 1996 میں جو ان کی پارٹی بنائی تھی، ابھی 24 سال ہو گئے ہیں، اگر اس وقت ہماری قوم میں شعور ہوتا، اگر اس وقت عمران خان کو یہ لوگ وزیر اعظم بنا دیتے، تو کتنا ہمارا ملک کہاں سے کہاں جا سکتا تھا، آج شاید ہمارا ملک ترقی یافتہ ہو جاتا۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، ہمارے عام جو ہے وہ کیا نام، ابھی بھی بہت، میں سمجھتا ہوں بہت شعور کی کمی ہے، ابھی بھی اس پہ اتنی سٹرگل ہے ملک کے لیے، اس نے اتنا بڑا اپنی ماں کی محبت میں کینسر ہاسپٹل بنایا ہے، پھر پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا ہے، کتنی ان کے کرپشن کے خلاف کتنے سالوں کی جدوجہد کر کے لوگوں کو تھوڑا بہت شعور آیا، تو شکر ہے ابھی وہ بن گئے ہیں۔ اور ابھی جناب اس پہ آ کے جناب ابھی تو کچھ 2-3 سال ہوئے ہیں، ابھی تو جناب اس پہ تنقیدیں شروع ہوئی کہ عمران خان نے آ کے کیا لیے۔ بھائی تم لوگوں کو پہلے جیسے میں نے کہا ہے، اگر 35-40 سال سے تم نے چوروں کو جو ووٹروں جو وہ کہہ رہا ہوں جو کرپٹوں کو جو ووٹ دیتے رہے، 35-40 سال پہلے تم لوگوں نے جو اس 35-40 سال سے جو تم چوروں کو ووٹ دیتے رہے ہو، ٹھیک ہے، تو کیا انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا؟ اب ایک ایماندار بندہ ہے تو اس کو کم از کم 5-10 سال نہیں دے سکتے؟ میں سمجھتا ہوں جتنی ملک کی جو گڑبڑ ہوئی، جتنی تباہی، ہر ادارے کو ان بندوں نے تباہ کیا ہے۔ نواز شریف تو پتہ ہے کہ اس کی کیا لاجک ہے، ہر بندہ اس کے وہ جو ہر ادارے کا جو سارے اس کے بالکل ذاتی ایک طرح کے غلام ہو، ٹھیک ہے۔ وہ فوج کو بھی پنجاب پولیس کی طرح وہ دیکھنا وہ چاہتا ہے کہ جناب میری بالکل غلام ہوتا۔ تقریباً ہر جو ہے چیف سے اس کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اس کے پہ کتنی اس نے تباہی بھی ہے۔ وہ جو کارگل کی جو جنگ تھی، ٹھیک ہے، اس نے ایک طرح کی جیتی ہوئی جنگ کو جناب اس نے جناب امریکہ کے آگے لیٹ گیا، اور جناب ٹانگیں کانپنے، ابھی یہ جو ٹانگیں کانپنے پہ تو میں ابھی آتا ہوں نا، اور ٹانگیں اس کی کانپنی تھی نواز شریف کے، امریکہ کے آگے لیٹ گیا، اور پھر جو ایک طرح کی جیتی ہوئی جنگ جو کارگل والی جناب، پھر وہ ایک طرح کا مسئلہ ہو گیا اور پاکستانی فوجیوں کو واپس آنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو اس نے لانچ کیا ہے یہ جو اس کے جو
پپٹس ہیں یہ جو ایاز صادق کے، جو آج ویسے عمران خان نے وہ جو ادھر تقریر میں صحیح کہا ہے اس کو، میر ایاز صادق کو، اس کا نام میر ایاز صادق تو ہے ہی، بالکل صحیح بات ہے، یہ بیسیکلی ہے ہی غدار اور اس طرح کے جو جھوٹے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا پرواہ، ملک کا چاہے بیڑا غرق ہو، ان کو تو اپنی جو ہے بس ایک وہ جھوٹے، اس کو ضرور کوئی ظاہر ہے بہت بڑا لالچ ہوگا اس کو، اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے جو میر ایاز صادق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس نے بہت ہی گھٹیا بات کی ہے جی، ٹانگیں کانپ رہی تھی، پہلے اس نے فوج کی طرف اشارہ تھا، بعد میں جب پریشر پڑا تو جی نہیں میں نے تو عمران خان کے بارے میں کہا تھا، اور اب اور زیادہ پریشر پہ آپ جناب کہ نہیں جی، ہم نے شاہ محمود قریشی کے جب بیتی ہوئی ہے ہر جگہ سے اتنی، وہ جو ہے ملک میں اس کی درگت بنائی ہے سوشل میڈیا پہ، تو اس کے کیا کیا اس میں گھٹیا وہ بہت بڑے اس کے جانوروں سے خطاب دے رہے ہیں اس کو، کوئی جو بھی ہے، میں اس کی ان طرح کی زبان نہیں کہہ رہا، بہرحال تو اس کی جب اتنی بےتی ہوئی ہے ابھی جناب ان کی، اور آج پھر جو میں نے ان کی سنا تھا جی، کچھ اس کے جو ساتھ کھڑے ہو گئے جی، جو ہم نے ٹھیک کیا یہ وہ، بھائی تم پہ ساری قوم جب لعنت بھیج رہی ہے اور تم پہ جو ہے وہ اور اب کہہ رہے ہو کہ تم ٹھیک ہے، ٹانگیں جو کانپنے، ٹانگیں تو عمران خان کی جو پرسنالٹی ایسے، اس سے تو دنیا کی ٹانگیں کانپتی ہیں، مودی جیسے اور بڑے بڑے جو وہ تو دڑلے سے گڑ کے بولتا ہے جناب، تم لوگوں نے تقریر تو سنی ہوگی اقوام متحدہ میں، ایک جو اسلام کا جو صحیح جو ریپرزنٹیٹیو ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پہ دنیا کا، پوری دنیا میں سمجھتا ہوں عمران خان جیسا کوئی لیڈر ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری اس کی خارجہ پالیسی دیکھ لیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے، حق کے لیے بات کرتا ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، اور تم لوگ جناب روز جو ہے پیچھے اس کے جو ہے بڑے گھٹیا قسم کے اس پہ الزام لگاتے رہتے ہو، اور روز اس پہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہو، جہاں تک کرٹیسزم کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، آپ پالیسیز پہ آپ کرٹیسزم کر سکتے ہیں کہ مگر لٹ سے مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے، لیکن آپ اس طرح کی تو بیان بازی نہ کریں نا، کہ جو آپ کا جو وہ بیانیہ میں سمجھتا ہوں یہ جو اپوزیشن نے اپنایا ہوا ہے، جو انڈیا دے رہے، انڈیا کو اور کیا چاہیے، یہ ہمارے ہاں یہ بڑے وہ جو ہے کیا نام ہے، یہ جو اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑے غدار، میر یا صادق ٹائپ کے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ جو ابھی ٹھیک ہے، وہ میں جو کہہ رہا ابھی واقعی مہنگائی ہے، لیکن کبھی کسی نے سوچا ہے خاص طور پہ یہ جو کم ذہن کے جو کن ذہن لوگ ہیں، جو خاص طور پہ یہ جو نون لیگ اور نایا لیگ اور اس کے جو پیپل پارٹی کے سپورٹر، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو سپورٹر ہیں، میں پہلے ویسے بتا چکا ہوں، یا تو وہ خود کرپٹ ہیں کہ اس طرح کی کرپشن سسٹم نہیں، یا پھر بہت ہی جاہل ہیں جو ابھی تک ان لوگوں کی اتنے لوٹ کے کھا گئے ہیں، ان کو پھر بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب مہنگائی کی بات دیکھ لیں، اب مہنگائی جو ہے وہ تو ہونی تھی، وہ تو اس کے ایک اس کی ریزن ہے، ایک تو دیکھیں وہ جو پہلے جو مفرور ہے جو اسحاق ڈار، اس نے جو آرٹیفیشلی مطلب جو ہے مصنوعی طور پہ ڈالر کو نیچے رکھا، ٹھیک ہے، وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ اس میں ڈالر جاؤں کے بلینز، ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے، تو وہ اس نے آرٹیفیشلی، اب یہ عام بندے کو تو یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی، آرٹیفیشلی لو رکھا، حالانکہ اس کو ابھی میں ایک وہ اسکرین شاٹ شیئر کر رہا ہوں، اس پہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس پہ کرٹیسائز کافی ہوا تھا کہ یہ جو مصنوعی طور پہ ڈالر کو نیچے نہ رکھو، ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو اب ظاہر ہے مسئلہ تو وہ بن گیا نا بعد میں، ابھی جب خان صاحب کی گورنمنٹ وہ آئی ہے، بیسیکلی یہ سارا انہی کرپٹوں کا کیا در ہے، اور بعد میں جب آپ صحیح اس کو ڈالر کو بالکل جو پراپر جو ہے ایک طرح کی جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے مطابق اس کو کنٹرول میں نہیں رکھیں، اس طرح مصنوعی طور پہ نیچے لے کے آئیں گے تو بعد میں تو مسئلہ ہوگا، اب تو انہوں نے وہ مارکیٹ کے حساب سے اس کو ڈالر جو بھی ہے وہ ہو رہا ہے، وہ اگر پہلے انہوں نے یہ اسحاق ڈار جیسے مفروروں نے، مجرموں نے، جو اگر وہ ڈالر کو صحیح رکھتے تو بھی پہلے مطلب جو ہے مارکیٹ کے حساب سے نہیں رکھتے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حساب سے، تو یہ ڈالر پہلے ہی مہنگا ہونا تھا، اور مہنگائی مطلب یہ آج کی کوئی وہ نہیں ہے کہ اب تو ڈالر دار وہ چڑھ نہیں تھا نا، بعد میں جب پہلے آپ مصنوعی طور پہ کمزور کرو، اور پھر یہ عمران خان پہ جو ہے لگاتے ہیں، پھر کتنے انہوں نے ایک طرح کے قرضے لے کے ملک کا بیڑا غرق کیا، ٹھیک ہے، اور جو اسی وجہ سے تو پھر روپے کی ویلیو کم ہوئی، ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ اچھا ایک وہ بندے سے میں سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی عمران خان نے بھی تو بڑے قرضے لیے ہیں جی، ان کو قرضے
قرضے لینے میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ کو فرق بتاتا چلاتا ہوں، میں اس بندے کا میں بھی آنسر کر رہا ہوں، بلکہ یہ کافی لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن جی، وہ کہتے ہیں جی قرضے تو عمران خان نے بھی۔ ایک تو پہلے تو یہ بات ہے کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ ہے تو بالکل ملک کا ایک طرح کا بالکل دیوالیہ، بالکل بینکرپسی کے قریب تھا۔ اگر یہ کچھ دوست مالک سے قرضے نہ لیتے تو ملک کا بالکل بیڑا غرق ہو جانا تھا، دیوالیہ ہو جانا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے یہاں پہ جو امپورٹنٹ جو چیز آپ ذہن میں رکھیں تو کہ قرضے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن قرضوں کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ قرضے تو بڑے بڑے ترقی یافتہ امریکہ جیسے ملک لیتے ہیں قرضے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی پھر گورنمنٹیں، جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ پراپر اس کو جو استعمال کرتی ہیں پیسے کو وہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے، وہاں پہ اپنی جیبیں نہیں بھرتی۔ تو یہ جو زرداری جو نواز شریف جیسے کرپٹ لوگ یہ بیسیکلی قرضے لے لے کے اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اپنے لوٹتے ہیں پھر، یا اپنے جو اس کے جو سپورٹر ہیں، مطلب اس کی جو پارٹی کے کچھ لوگوں کو یہ نوازتا رہا ہے اس طرح پیسے دے دے کے، ٹھیک ہے۔ کتنا یہ الیکشن پہ یہ پیسہ لگاتے ہیں، یہ تو یہ کدھر سے آتا ہے؟ یہ سارا حرام کا پیسہ۔ ان کو جو بریانی کی جو بلکہ بریانی کی پلیٹ کے علاوہ مطلب جو الیکشن کی رات کو 2 دن پہلے پیسہ چلتا ہے ٹھیک ٹھاک، جناب اگلے دن جناب ووٹ ان کو پاڑے ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ساری ان کی یہی پالیسی ہے، پہلے ملک کو لوٹو اور پھر وہی آرام کا پیسہ الیکشن میں استعمال کرو، اور جو ہے نا بریانی کی پلیٹیں کھلا کھلا کے جناب ووٹ اپنے حق میں ڈلوا لو۔ تو ابھی جو اگر عمران خان نے قرضے لیے ہیں تو وہ ان لوگوں کو پتہ ہے ابھی تو، بلکہ بیرون ملک سے کافی لوگ ماشاءاللہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کو پکا وہ ٹرسٹ ہے عمران خان پہ، اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ کیوں ابھی بیرون ملک سے وہ جو بڑھ رہی ہیں ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے کہ جو ملک پہ جو پیسہ آئے گا، یا لیٹ سے اگر عمران خان نے قرضے بھی لیے ہیں تو وہ ملک کی بہتری کے لیے فلائی پروجیکٹس پہ لگائے گا، جو ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اسکول، اسپتال، سڑکیں، جو بھی ہے جو ترقیاتی کاموں پہ لگائے گا۔ وہ اپنی جیب میں بھرنے تو نہیں آیا ان کرپٹوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس عمران خان کے قرضے لینے میں اور ان کرپٹوں کے قرضے لینے میں بہت فرق ہے، تو یہ عام آدمی کو نہیں پتہ سمجھ آ رہی، تو ابھی تو اسی وجہ سے تو وہ ابھی تھوڑا وہ جو ڈالتے ہیں، وہ رولا ڈالتے ہیں جی قرضے تو عمران خان نے لیے ہیں۔ اور پھر یہ جو مہنگائی کا وہ چاہ رہے، مہنگائی بالکل یہ ذخیرہ اندوزوں جو نون لیگ کے پرانے جو کرپٹ ہیں ابھی بھی جو ہمارے بیوروکریسی میں، یا جو ہے وہ بہت کرپشن ہے، اور ابھی بھی ظاہر مکمل طور پہ تو کنٹرول نہیں ہوا کرپشن پہ، تو اسی وجہ سے ذخیرہ اندوزوں اور کرپٹوں نے یہ بڑی بڑی ان کی جو شوگر ملیں اور یہ سارا وہی مصنوعی طور پہ جناب چینی آٹا کی قیمتیں وہ مطلب ذخیرہ اندوزی کر کے جو نا وہ ساری مہنگائی کرتے ہیں بیسیکلی، صرف اور صرف کہ تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جی عمران خان آیا ہے تو مہنگائی ہوگی۔ یہ سارا بیسیکلی پری پلانڈ ہے ایک طرح کے عمران خان کو ڈاؤن کرنے کے لیے، لیکن عمران خان بھی وہ مرد کا بچہ ہے، وہ تو بڑے بڑے پریشر میں تو وہ اور اچھا کھیلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کچھ عرصے بعد یہ مہنگائی پہ بھی اس نے بڑے بڑے ان بڑے بڑے مافیاز کو ایک بندے نے نت ڈال کے رکھی ہوئی ہے، تو مہنگائی کیا چیز ہے، انشاءاللہ مہنگائی بھی خان صاحب بڑی جلدی کنٹرول کر لیں گے۔ تو یہ جو ساری جنہوں نے جو پی ڈی ایم میں، جب میں نے پی ڈی ایم میں پچھلی ایک ویڈیو اگر دیکھیں تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ یہ پاکستان ڈکیتی موومنٹ ہے، پاکستان ڈاکو موومنٹ، مطلب کیا جو ہے، مطلب یہ بیسیکلی ڈاکوؤں کی موومنٹ ہے۔ ان کا کیا نظریہ ہے؟ ان کا بس صرف اور صرف کہ ایسے جیسے ذکر کے ملک کا ایک میں انتشار پھیلانا، حکومت پہ پریشر ڈالنا کہ ہمیں این آر او مل جائے، اور یہ جو انہوں نے نیب میں وہ جو شکوں میں وہ جو ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں سے 38 میں سے 34 شکیں، وہ سارا بیسیکلی این آر او ہی تھا کہ ہمیں چھوڑ دو اور جناب ہم وہ بیسیکلی ہمارے خلاف کیسز جو ختم کر دو۔ لیکن عمران خان تو انشاءاللہ ان کو چھوڑنے والا نہیں۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں عمران خان کی جو ویژن ہے اس کے مطابق اگر یہ جو ہمارے کورٹس ہو جائیں، جو ہے یہ بڑے کورٹس اگر اس پہ صحیح آنیسٹی دکھانا چاہیے، کیا کورٹ کو کیا جب کیس چلتے ہیں تو تھوڑا سا بندہ جب انویسٹیگیشن کرتی ہے، جب لائر بات کرتے ہیں کسی، تو پتہ ایزیلی چل جاتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کرپٹ، تو یہ کیوں لٹکاتے ہیں کہ اتنی لمبی لمبی ڈیٹیں، اور ابھی بھی زرداری کے وہ بھی لٹکا ہے اس کو اتنے عرصہ ہو گیا ہے، پھر نواز شریف کی کوئی خاص پنشمنٹ تو ہوئی نہیں ہے۔ تو جب تک میں سمجھتا ہوں عدالتیں صحیح طرح پراپر کیس نہیں کرتی، جب تک ان کرپٹوں کو، چوروں کو سخت سزائیں نہیں دیتی، تب تک اس ملک کا سسٹم جو اتنی جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے تو وہ ایک ڈرامہ وہ سٹارٹ کروایا ٹی وی پہ، جو ارطغرل الغازی، تو ارطغرل الغازی میں کیا دکھاتے ہیں، وہ بیسیکلی ان کی 600 سال تک کیسے حکومت رہی، بیسیکلی وہ اندر کے جو غداروں کو وہ پکڑتے تھے اور پھر وہ باہر وہ فائٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔
جو وہ باہروں کے پاکستان کو انڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو خطرہ یہ اندر کے جو غدار بیٹھے ہیں نا، جو اس ڈرامے میں جیسے وہ ارطغرل الغازی کا وہ چچا ہی غدار ہوتا ہے کرتوغلو، تو ہمارے یہاں تو پاکستان میں تو کرتوغلو ٹائپ کے جو بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میر ایاز صادق کے یہ غدار، ان کو جب تک ان کو لگام نہیں ڈالی جائے گی میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو متحد ہو جانا چاہیے، اور یہ جو ہے نا ان کو سخت ترین سزا جتنی بھی ان کو ملے کرپٹوں کو، مطلب تبھی کم کو بہتر ہوگا، کیونکہ جب تک ریولوشنری پنے مطلب اس طرح سخت سزائیں نہیں ملتی نا، ملک کا سسٹم ٹھیک تو ہوگا لیکن بہت ٹائم لگے گا، بہت عرصہ لگے گا۔ اگر خان صاحب چاہتے ہیں یا کوئی بھی پتہ نہیں، یہ جو عدالتوں میں جو جج بیٹھے ہوئے اگر وہ آرمی میں میں تو یہی کاش کہ میری ویڈیو پہنچ جائے اوپر جو اقتدار عوام میں، تو میں تو یہی سب سے درخواست کروں گا کہ جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس پاور ہے، جو ملک کو چینج کر سکتے ہیں، یہ جب تک ان کا سخت قانون سخت ان کو شکنجے میں قانون میں وہ نہیں ان کو رگڑیں گے نا کرپٹوں کو، اگر ریولوشنری مطلب اگر آپ نے کنٹری میں ریولوشن بہت اچھی چینج جلدی لانی ہے، تو پھر ان کرپٹوں کو سخت سے سخت سزا، اور یہ جو غداروں کو سخت سے سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ جو انہوں نے آج جو اس نے مریم نواز نے جو ایک وہ بنائی ہے کیا پٹواری، وہ شہر جوان فوج، یہ کتنا یہ بیسیکلی کتنا ایک طرح کے پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے۔ ہاں، شیئر جوان فورس کا کیا مطلب بیسیکلی، تاکہ آپ آرمی پہ لڑو، آپ چیف کے خلاف لڑو، اور چیف کے جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف لڑو، ٹھیک ہے، اور مطلب وہ کیا بیسیکلی کیا کروانا چاہتے ہیں ملک میں، فساد وہ ملک کو برباد پہلے ہی تم لوگوں نے کی ہیں، اور اس طرح کی جو فورس کو لگا کے تو ملک اور برباد کرنا چاہتے بیسیکلی، تو ایک طرح کی وہ ٹائیگر فورس کے مقابلے میں اس نے وہ جو شہر جوان وہ فورس لاج کی ہے، لیکن وہ کیا اس میں وہ کیا مقصد ہے اس کا کہ باپ کی اس کی کرپشن بچائیں، آرمی کے خلاف لڑیں، اس کا کوئی نظریہ ہے؟ یہ تو بالکل ہی ہے ہی بالکل فضول، اس کی جو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کون لوگ اس میں شامل ہوں گے، اگر شامل ہو بھی گئے جو بہت کنزین قسم کے لوگ ہیں، تو کیا وہ آرمی سے لڑیں گے؟ اور کیا گڑبڑ نہیں ہوگی ملک میں؟ اور جو سسٹم پہلے اتنا اکانومی کا مسئلہ ہے، کرونا کا ابھی تک ایشو ختم نہیں ہوا، اتنے مسائل ہیں پاکستان میں، ان پہ توجہ، اور یہ جناب آپ کیا اس طرح کی فورس بنا کے وہ آپ آرمی سے لڑائی چاہتی ہیں؟ نواز شریف کا نظریہ کہاں، اور جو ہے کیا اس طرح کے جو بیسیکلی وہ میں سن رہا تھا کسی چینل پہ کہ جی ایک طرح کی جی قائد اعظم کے جو انہوں نے بھی جوان وہ بنائے تھے، وہ کہاں قائد اعظم اور کہاں تمہارا باپ کرپٹ، ٹھیک ہے؟ قائد اعظم کا تو دو قومی نظریہ تھا کلیئر کٹ، وہ کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست بنانی چاہیے، تم لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ اپنی چوری بچانا، اور کیا مطلب ہے اپنے پاکستان کے وہ جڑیں کھوکھلا کرنا چاہتے ہو اپنی ہماری پاک فوج سے لڑا کے؟ تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو ہے گورنمنٹ بہت انہوں نے ابھی ڈھیلا ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو جب صرف یہ ایاز صادق ٹائپ کے تو کچھ نہیں ہے، تو مورے ہیں بیسیکلی، تو پیچھے سے نواز شریف ان کو پمپ وہ چلا رہا ہے سارا، یہ کوئی اس کی ٹنگ سلپ نہیں ہوئی، یہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ بیسیکلی انتشار پر آ کے لڑائی کروا کے بیسیکلی اپنی ایک تو کرپشن کے کیسے سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی ظاہر ہے ابھی سال تقریباً یہ مریم خاموش رہی ہے نا، اس کا باپ بھی خاموش، وہ ایک طرح کو علاج کے بہانے چلا گیا، اب جب ان کو پتہ چلا نا کہ ابھی جنرل باجوہ نے بھی انکار کیا، ابھی تم اپنے کیس جو ہے کورٹوں میں لڑو، عمران خان نے تو ویسے بھی شروع سے بھی کہہ رہا کہ میں نے ان کو این آر او نہیں دینا، جب ان کو اب کلیئر کٹ پتہ چلا نا کہ جی یہ تو ہمیں تو کچھ ملنا نہیں ہے، تو انہوں نے جناب یہ دھڑا دھڑ یہ پی ڈی ایم اور فضول اس طرح کی جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اوپر سے یہ جو فضل الرحمان ٹائپ کے لوگوں کو ملائے ہوئے ہے، اس کو تو میں سمجھتا اس کو تو مولانا کہنا بھی میرے حساب سے بہت غلط بات ہے، یہ کوئی مولانا ہے؟ اسلام کے تو جتنا میں سمجھتا اتنا اس کو اسلام کی نہیں اسلام آباد کی نظر ہے، کشمیر کمیٹی کا کتنے سال تک یہ وہ چیئرمین وہ رہا ہے، کوئی جو ہے اس نے کوئی کیا سٹرگل کی اس نے کشمیر نے، اور ابھی جناب جب اس کو کرسی نہیں ملی تو ابھی کشمیر جناب جی عمران خان کے خلاف باتیں کرے جی کشمیر فروغ، تم لوگوں نے کشمیر تو تم لوگوں نے جو بیچا ہے، اور جو ہے جو پہلے جو تم لوگ حرکتیں کرتے ہو کشمیر کی، اس وجہ سے تو اتنا وہ مطلب جو ہے تحریک میں کمزوری آئی ہے تمہاری کرپٹوں نواز شریف ٹائپ کے، جو ہے کبھی وہ اس نے انڈیا کے خلاف اس طرح اسٹرانگلی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، وہ تو بلکہ وہ زرداری تو کہتا تھا، کبھی کبھی اندر سے سچی باتیں کر دیتا تھا زرداری کی، یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں، یہ ملک کا تھوڑی وفادار ہے، یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا مکار قسم کا بزنس مین ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے
کیونکہ اگر کہ ملک کی کہ بیڑا غرق ہو جائے، اس کا تو ساری باہر ہے، ساری جائیدادیں باہر ہیں اور سارا کچھ باہر ہے، تو ادھر سے آرام سے بیٹھا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو ملک کی کیا پرواہ؟ تو جو ملک کے جو خالص لیڈر ہیں، جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ خان صاحب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کی بھرپور طریقے سے لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ یہ سارے جو لوگوں نے شور ڈال مہنگائی، یہ بیسیکلی سارے ٹیمپریری مطلب عارضی ایشو ہیں۔ انشاءاللہ خان صاحب نے تو بڑے بڑے دنیا میں کام کیا، تو مہنگائی کو انشاءاللہ وہ بھی کنٹرول کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم، کم سے کم خان صاحب کو اگر 10 سال ملے نا، مطلب ایک تو یہ 5 سالہ جا رہا ہے، اگلے 5 سال بھی مل جائیں، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کے سارے، پوری طرح تو نہیں کہ کم از کم 10-20% بھی پاکستان کا سسٹم ٹھیک ہو جائے، تو وہ ایک طرح کی بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر خان صاحب پوری طرح اچھا سسٹم وہ صحیح کرنا چاہتے ہیں جلدی سے جلدی، جو میں سمجھتا ہوں لوگوں کی خواہش ہے، تو پھر تو یہ ساروں کو کچھ مل کے جوڈیشری، آرمی، اور یہ جو خان صاحب یہ کچھ اس طرح کا کچھ سٹیپ لیں، مطلب کوئی ریولوشنری سٹیپ لیں، یا تو کوئی اسلامی صدارتی نظام لیں، ان کے بالکل صحیح، بالکل آنی ہاتھوں سے ڈیل کریں ان کرپٹوں کو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان بہت جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے، کچھ بلکہ کچھ تھوڑے ہی عرصہ میں، کیونکہ جب ان کو بڑے بڑے چوروں کو سخت سزائیں ملیں گی نا، تو چھوٹے موٹے چور ویسے ہی ڈر جائیں گے۔ اور جو ملک کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے، ابھی کتنی کورٹوں نے کوئی ریکوری نہیں کرائی، ابھی ملک کا پیسہ جو لوٹا ہوا ہے اگر ریکور ہو جائے تو ایسے ڈالر نیچے دڑام سے گرے گا۔ ابھی سارا جو لوٹا ہوا پیسہ بھی تو کیا عدالتوں نے ریکور کرایا ہے؟ عدالتیں تو اور الٹا بھی کرپٹوں کو ریلیف دے رہی ہیں۔ تو جب تک یہ لوٹا ہوا پیسہ ملک کا باہر سے ریکور نہیں ہوتا، یہ اسی طرح یہ جو مہنگائی کا بھی جو ہے نا وہ سلسلہ کچھ عرصے تک رہے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے یہ صحیح طرح آنیسٹی دکھائیں یا دولتیں دکھائیں، ٹھیک ہے، جنرل جو ہے باجوہ، آرمی بھی اس پہ کرے، ISI جو ہے ماشاءاللہ بڑی ایک طرح کی سپر، وہ ایک طرح کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے پاکستان کی، تو یہ سارے مل کے عمران خان سمیت جو آنیسٹ جو لوگ ہیں نا، جو ٹاپ پہ جو چند آنیسٹ لوگ ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ ریولوشنری سٹیپ لے کے اس ملک کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو اصل مسئلہ، میں پھر یہی کہوں گا، جو سب سے بڑا قصور، جو میری جس طرح ویڈیو کا ٹائٹل ہے، جو سب سے زیادہ قصور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کورٹوں کا، ابھی جیسے ہماری فیملی پچھلی، اگر میں نے کوئی ویڈیو دیکھی، ہماری فیملی میں ایک وہ کیس ہم نے جو ان کے جائیداد پہ قبضہ ہوا ہے، اور وہ جناب 10-12 سال ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ سے کیس جیتا ہوا ہے، لیکن جو ہے ابھی تک وہ قبضہ نہیں مل رہا۔ تو یہ ابھی دیکھیں نا، سپریم کو یہ حالات ہیں، ابھی تک 12 سال سے کیس جیت کے، ابھی جو ہم نے ایون PTI کا ہم نے وہ سٹیزن پورٹل پہ بھی لکھا، سارا کمپلینٹ کی، لیکن اب PTI کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں، وہ ایک طرح کی ان کی لاجک ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کورٹ کو انٹرفیئر نہیں کر سکتے، ہم مانتے ہیں کہ جی یہ باڈی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو کورٹس ہیں نا، یہ بیسیکلی سب سے بڑی، جب تک یہ مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا نہیں دیں گے، نہ ملک کا پیسہ ریکور ہوگا باہر سے جو لوٹا ہوا پیسہ، اور نہ ہی ملک کے حالات اتنے جلدی ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ میں اپنے، ویسے تو میں گھنٹوں اس پہ بات کر سکتا ہوں، ظاہر ہے ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہوں میں، رہا ہوں جو ہے باہر ہی زیادہ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے ایک ملک کے لیے روز یہی خیال آتا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں، ہر لحاظ سے ہمارا ملک جو ہے ترقی کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پھر یہی میں تھوڑا سا ایک اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ انہوں نے جو اس پہ بھی تھوڑا آرمی کو بڑا سٹرونگ سٹینس لینا چاہیے، یہ جو بالکل یہ جو PDM کی جلسوں کی بات کروں، یہ بلاول ٹائپ کے، اور یہ جو نون لیگ کے جو روز جو کہہ رہے ہوتے ہیں جی سلیکٹڈ اور جناب کٹ پتلی، بھئی تم لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آرمی نے، بیسیکلی تو یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ آرمی نے مینیپولیٹ کیا الیکشن، نواز شریف نے بھی یہی اپنی تقریر میں کہا ہے۔ تو اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو عدالتوں میں جاؤ نا، سپریم کورٹ میں جاؤ نا کہ جی آرمی نے مینیپولیٹ، ادھر تو تم جاتے نہیں ہو، تمہیں پتہ ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، بس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کٹ پتلی اور اس طرح کے کہہ رہے ہیں۔ عمران خان تو اگر اس نے اس طرح آنا ہوتا نا، وہ پہلے ہی اس کو بڑا چانس ملا تھا وزیر اعظم بننے کا، لیکن وہ کہتا تھا کہ وہ میں عوام کی طاقت سے آؤں گا، تو وہ واقعی عوام کی طاقت سے آیا، ٹھیک ہے۔ اگر تم لوگوں کو یہ جو کرپٹوں کو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو بلاول ٹائپ کے اور یہ مریم ٹائپ کے، جیسا کہ جنرل شعیب نے کہا تھا یہ کچرا لوگ ہیں، تو کچرے لوگوں کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم لوگوں کے پاس یہ جو راگ الاپتے ہو روز چیخ پھاڑ کے گلا کہ یہ سلیکٹڈ کٹ پتلی، تو تم لوگوں کو اگر ثبوت ہیں آرمی کے خلاف کہ آرمی نے ملٹ، تو جاؤ نا کورٹوں میں، اگر
ثابت کرو نا. اس طرح تو یہ قوم گمراہ، جو بیچارے آلریڈی ہمارے بہت جو انوسینٹ قسم کے لوگ ہیں وہ تو گمراہ ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میری جو آرمی سے اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو میری درخواست ہے کہ ان پہ لگام ڈالو، ان پہ سخت. یہ تو بلکہ نون لیگ اور پیپل پارٹی تو ہونی، یہ کرپٹ پارٹی ہونی بالکل بین ہی ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس پہ اگر جو آرمی نے کھل کے آ کے نا DGI SPR کو کانفرنس کرنی چاہیے کہ یہ جو تم لوگوں نے سلیکٹڈ کا بیانیہ یہ بالکل خبردار جو اس طرح کو تم لوگوں نے کہا، کیونکہ اگر تم لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ قوم کو تم گمراہ کرنا کوئی یہ بڑا کوئی ثواب کا کام ہے. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت روز جھوٹ بول کے یہ بلاول مریم اور ان کی جو وہ ساتھی ہوتے ہیں جو کرپٹ، اور جو یہ بیسیکلی کرپٹوں کا چوروں کا ٹولہ جو ملا ہوتا ہے، لوگ روز کہہ رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آرمی کو ان کو سختی سے ان کو کرب کرنا چاہیے اور ان کو بیسیکلی بالکل آنی ہاتھوں سے ڈیل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے پہ تم کیا الزام لگا رہے ہو. آرمی نے تو مجھے پتہ ہے، میں خود الیکشن میں گیا تو آرمی نے تو سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی کدھر کہ جی آرمی نے کیا ہے جی. کہ آرمی کو میں سمجھتا ہوں کہ کھل کے سامنے آنا چاہیے. جب یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، یہ آرمی پہ دھڑا دھڑ روز جو ہے الزام لگا رہے ہیں، ابھی تو کھل کے ایک طرح کی وہ جنگ ایک طرح کی طرف کیفی، اور یہ کچھ دنوں تک میں سمجھتا ہوں بڑھے گی. لیکن ابھی بھی حکومت کو، عمران خان صاحب نے تو آج وہ جلسے میں کہا ہے کہ میں پتہ چلے گا جو ہے کہ اگلے چند دنوں میں ٹانگیں کس کی کانپتی ہیں. اور وہ جو ٹانگیں کانپنے والا جو میں سمجھتا ہوں وہ شہباز گل نے بڑا زبردست اس کو جواب دیا ہے، اس کو جو میر ایاز صادق کو، کہ کیا تم عمران خان کی ٹانگوں سے لپٹے ہوئے تھے کہ جو تمہیں پتہ چل رہا تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ٹانگیں عمران خان کی ٹانگیں نہیں کانپتی. عمران خان ایک دنیا کا سٹرونگسٹ لیڈر ہے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے. اور عمران خان جو ہے نا اس کی وجہ سے لوگوں کی تم جیسے کرپٹوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور بیسیکلی یہ سارا جو ہے نا، یہ سارا جو فراڈ، یہ جو PDM، یہ سب کچھ بیسیکلی تم لوگوں نے عمران خان یا جنرل باجوہ کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارا فراڈ رچایا ہوگا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ تم لوگوں کی ہار ہوگی اور تم بری طریقے سے یہ جو تم لوگوں نے ابھی ایک طرح کے جو آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، یہ بڑا خطرناک کھیل تم لوگ کھیل رہے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ کو، آرمی کو کوئی ان کو برداشت نہیں کرنا ہے. پہلے بھی آرمی نے، میں نے جیسے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ غلطیاں تو آرمی سے ہوئی ہیں، قصور سے ہے کہ جو ان جیسے کرپٹوں کو، ان کو آستین کے سانپوں کو دودھ پلاتے رہی ہے آرمی. ٹھیک ہے. تو اب اپنی آرمی کو بھی چاہیے نا کہ اپنی پاسٹ کی غلطیوں کو سدھارے. انشاءاللہ جنرل باجوہ بہت آنیسٹ، ان سے تو امید ہے کہ ان کو اچھی طریقے سے ڈیل کریں گے. اور عمران خان تو خیر آپ پتہ ہی ہے، وہ تو کرپٹوں کو نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے. ابھی تو عمران خان کے بس میں، ابھی تو اس کے جو نیب اور اس طرح وہ اس کے ادارے عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر اس کے کنٹرول میں آ جاتے تو بہت زبردست ابھی تک سین ہو جانا تھا. لیکن شاید ہو سکتا ہے صدارتی نظام اگر آ جائے تو عمران خان اگر زیادہ پاورفل پریزیڈنٹ بن جائیں تو شاید ان کرپٹوں پہ اچھی طریقے سے جلدی قابو پایا جا سکے گا. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ جب تک ان چوروں کو، کرپٹوں کو کڑی سے کڑی سزا جو ہے نا، بلکہ پریفریبلی جو اسلامی قانون کے مطابق ان کو سزا دینا صحیح، رگڑے نا. وہ جیسے خان صاحب نے جو ڈرامہ شروع کیا، جو وہ ڈرامہ PTV پہ جو ترکی کا ڈرامہ وہ چلوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ یہی دکھایا نا کہ وہ جو کردوغلو کو جیسے غداروں کو تو سخت سزا ملتی ہے، تب وہ سسٹم ان کا، تب بھی ان کی آنیسٹ گورنمنٹ رہتی ہے اکائی قبیلے کی 600 سال تک. تو ایسے سلطنت عثمانیہ جو بن گئی تھی، تو ایسے اگر صحیح طریقے سے اسلام کو نافذ کرنا ہے اور صحیح طریقے سے ایک اسلامی مملکت یا مدینہ کی راہ صحیح طریقے سے بنانا ہے، تو آپ نے ان سب سے پہلے جو اندرونی جو انشاءاللہ بھارت سے تو کوئی خطرہ نہیں. بھارت تو خود ڈرپوک ملک ہے، وہ تو معصوم کشمیریوں پہ اور معصوم جن کی بیچارے کچھ نہیں ہیں ان پہ ہی ظلم کرتا ہے. یہ تو اس کو وہ نہیں سوچ سکتا پاکستان سے جنگ کرنے کا. وہ جان بوجھ کے وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر حالات خراب ہوں. کبھی دھماکے کروا دیتے ہیں انڈیا، کبھی جناب ادھر ہمارے ادھر جو ان کو جو پش کر رہے ہیں، یہ پیچھے بیسیکلی یہ تو کافی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کرپٹوں کے پیچھے، اور یہ جو آج کل یہ جو فوج سے لڑائی کر رہے ہیں، پیچھے ان کے انڈیا کا بھی ہاتھ ہے. اور ان کو بلکہ جو ان کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی وہ کافی پہلے کی آئی ہوئی تھی کہ نواز شریف پہ تو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، یہ انڈیا کا کہنا ہے. تو یہ جو ساری جو بیسیکلی جو پالیسی ہے نا، یہ سارا کمزور کرنے کے لیے ہے. تو عمران خان تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اسٹرانگ وہ لیڈر ہیں
کتنا انہوں نے عالم اسلام کے مطلب جو امنگوں کے مطابق بولتے ہیں، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے کچھ عالمی لیڈر ہیں اور دوست ممالک بھی ہیں، یہ سعودیہ ٹائپ کے، یہ کمزور قسم کے مسلمان ہیں، یہ اس طرح کھل کے ساتھ نہیں دے رہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو میں نے پتہ چلا تھا کہ یہ سعودیہ کے جو 20 ریال کا نوٹ پہ جناب انہوں نے پیچھے اس کے گلگت بلتستان کا نقشہ ہی نہیں دکھایا۔ تو یہ اس طرح کی جو سعودیہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ بالکل غلط ہیں، اور یہ ابھی جو میں سمجھتا ہوں جو صحیح جو سٹینڈ لینے والے ملک ہیں، جو گڑک کے بولتے ہیں، سب سے ٹاپ نمبر پہ پاکستان عمران خان کی شکل میں، اور پھر یہ ترکی صحیح طیب اردگان صحیح بولتے ہیں۔ تو یہ دونوں لیڈر تو بڑے زبردست ہیں۔ ملائیشیا کا جو صدر ہے وہ مہاتیر، وہ بھی ملائیشیا کی جو وہ ہے جو حکمران ہیں، وہ بھی جو ہے بڑے اس طرح اچھے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ جو لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں، جن کی جو مسلمانوں کو صحیح ان کا اصلی تشخص بحال کرنا چاہتے ہیں، انہی کی کنٹری کے ساتھ مل جانا چاہیے، اور کوئی اس میں کوئی نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی ہم ٹھیک ہے اپنی خارجہ پالیسی رکھیں، لیکن اس میں خارجہ پالیسی بیسیکلی اصول کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ جو بھی میں سمجھتا ہوں جو مسلمان ملک ہیں جو یہ کشمیر پہ نہیں بولتے ہیں، تو یہ ایک طرح کا وہ ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور کشمیر پہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے عمران خان صاحب کی خارجہ پالیسی تو خیر بڑی زبردست ہے، جو ان کو کھل کے یہ کہنا چاہیے کہ جو کشمیر میں تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو، تو پتہ چلے گا نا کہ کون کون اندر سے مطلب وہ صحیح طرح ان کا ساتھ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو تو یہ بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، پہلے میرے تو ملک کے لیے میں بہت کچھ سوچتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں تو یہ نہیں ہے کہ میں اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ تو بڑے عمران خان کے سپورٹر ہیں، کیا عمران خان آپ کا رشتہ دار؟ بیسیکلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری سپورٹ چاہے وہ جس پارٹی کا بھی ہو، میں اس بندے کو سپورٹ کرتا ہوں جو صحیح انصاف لے کے آئے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا حضرت عمر کے انصاف، وہ بہت مشہور ہے حضرت عمر کا تو انصاف، انہوں نے تو جو کتنی ان کی تو مثالیں ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے جو ظاہر ہے جو جن کے لیے دو جہان بنے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو ان کے تو دنیا میں ان کے لیول کا تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، اور ان کی تو جو یہ دنیا کی جو آج کل کی دنیا کے لیڈر ہے وہ عمران خان جیسے خود کہہ رہے تھے، ہم تو ان کی جو ہے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے۔ تو وہ بیسیکلی دیکھیں، اگر جو ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے نا عمران خان صاحب کا، وہ بیسیکلی وہی چل رہا ہے کہ وہ فلاحی ریاست تھی، اس میں انصاف تھا۔ تو یہ جو ابھی جو یہ تو خاص طور پہ کرپٹ تنقید کر رہے ہیں جی ریاست مدینہ ابھی کیا بنی، تو بیسیکلی ریاست مدینہ وہ اتنی جلدی تو نہیں بن سکتی، وہ بڑے اس کے لیے ٹائم چاہیے، وہ کانسیپٹ ہے، اور کانسیپٹ کو آگے چلانے میں ایک جو ویژن ہے عمران خان سی، وہ ظاہر آہستہ آہستہ جب سارے ساتھ دیں گے، ادارے ان کا ساتھ دیں گے اور عدالتیں ان کا ساتھ دیں گی، تو انشاءاللہ ایک دن ریاست مدینہ بھی بن جائے گی، کیوں نہیں بنے گی اس طرح جو ہے۔ پھر جو میں حضرت عمر کے صاحب کی مثال، حضرت عمر کے جو صاحب ہے، ان کی تو جو ہے قمیض پہ تو جو ہے کتنے وہ لگے ہوتے تھے، ان کے کیا نام ہے پہبند لگے ہوتے تھے، جو ان کی قمیض پہ، تو وہ انہوں نے کتنی مطلب ان کی جو ایک طرح کی زبردست لیڈرشپ تھی کہ ان کی جو اتنا پورے ایک طرح کی دنیا پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ کہ حضرت عمر نے کتنی جائیدادیں بنائی تھیں، حضرت عمر نے کون سی وہ جائیدادیں، مطلب ان کی تو جیسے میں نے پہلے بولا ہے قمیض پہ جو ہے نا پیبند لگے ہوتے تھے۔ تو یہ جو ہمارے یہ جو لیڈر ہیں زرداری نواز شریف کی، جو لوٹ کے کھا گئے ہیں، یہ لیڈر ہیں؟ ایسا کوئی مسلم ملک میں تھوڑی، جو صحیح اسلامی ملک کا جو لیڈر بنتا ہے نا، وہ بہت ہی سادہ اور ہمبل ہوتا ہے، اس کو لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے، وہ عیاشی کی لائف اس طرح کی وہ نہیں گزارتا، اور وہ جس کو اتنا جائیدادیں بنانے وہ تو کبھی ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کی اس کی لیڈر تو ایک بہت بڑی لیڈر پہ تو ذمہ داری ہوتی ہے، لیڈر تو ایک سیلف ایگزامپل ہوتا ہے۔ اگر لیڈر آپ چوری کرنا شروع کر دے، کرپشن کرنا شروع کر دے، تو عام بندے کا کیا حال ہوگا؟ اسی وجہ سے تو ملک تباہ ہو گئے تھی 35-40 سال سے کہ یہ حکمران چوریاں کرتے ہیں، اور پھر عام لوگ جو ہے نا ظاہر ہے پاکستان کی تو ابھی عام لوگوں نے تو کرپشن کو ایک طرح کا مسئلہ ہی نہیں سمجھا، اور جو ایک طرح کی نارمل چیز سمجھنا شروع کر دی۔ تو لیڈر جو ہوتا ہے نا اسلام کا، جو صحیح سچا جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ایماندار آدمی ہوتا ہے، وہ بالکل ہمبل اور سادہ زندگی گزارتا ہے، اس کو لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ جناب اپنی جیبیں بھرے اور رائے بانڈ جیسے اور بلاول ہاؤس جیسے محلات بنائے، اور جناب ملک کا پیسہ غریب باباؤں کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جائے۔ تو ایسے لیڈر نہیں ہوتے۔
تو جو بھی میں سمجھتا ہوں میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں جو ہے، جو بھی چاہے اگر وہ کوئی نون لیگی دیکھ رہے ہیں یا جو ہے جالے دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ بھی کچھ تو ابھی خیال کرو نا، ابھی آپ کیا آپ کو ملے گا؟ کیا یہ ثواب کا کام ہے ان چوروں کو آپ سپورٹ کریں؟ آپ نے اگلے جواب دینا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. آپ کیا اللہ کو کیا جواب دو گے کہ ہم دنیا پہ رہ کے چوروں کی سپورٹ کرتے رہتے ہیں؟ کتنا ایک طرح کا گناہ کا کام ہے. آپ کرپٹ بندے کو سپورٹ کرنا بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ آنےسٹ بندے کو سپورٹ کریں، ایک جو ملک کے لیے بہتر سوچتا ہے. انشاءاللہ یہ ساری مہنگائی وغیرہ یہ جو مطلب یہ وقتی چیزیں ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بولا، اگر آپ نے 35-40 لاکھوں سے میں یہ وہ جو ان کو کہہ رہا ہوں جو کرپٹوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر آپ 35-40 سال سے ان چوروں کو ووٹ دیتے رہیں تو کم از کم ابھی 5-10 سال اس کو عمران خان کو دیکھیں، وہ آنےسٹ بندے، اس کو تو دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے. جب 40 سال چوروں کو برداشت کیا تو آپ 5-10 سال اس کی طرح دیکھیں نا، اس کی کارکردگی پہ دیکھیں. اگر عمران خان نے کچھ نہ کیا تو عمران خان وہ کوئی وہ جو ہے نا وہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو ووٹ کرتے رہیں. جو بھی بندہ آنےسٹ ہے، چاہے میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی بندہ جو حضرت عمر کا کانسیپٹ لے کے آئے، چاہے جس پارٹی سے بھی تعلق ہو، اصل میں لیڈر اسی طرح کا ہونا چاہیے جو صحیح اس کو نا پاکستان کو اسلامی ریاست بنائے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. انشاءاللہ اس بارے میں اور باتیں ہوتی رہیں گی. میڈیکل بیسیکلی میرا میڈیکل چینل ہے، جیسا میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا ہے. تو اور اس پہ ہر طرح کی بیماریاں، میں نے زیادہ تر انہی بیماریوں کی ویڈیوز میں پوسٹ کرتا ہوں جن کا میں نے پیشنٹس کو دے چکا ہوں. اور صرف میں اپنا نالج، میڈیکل نالج نہیں شیئر کرتا، میں اپنی جو ہے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ کیسے پیشنٹ کو مینیج کیا جاتا ہے. اور بیسیکلی اس چینل کا مقصد خدمت خلق ہے. میں بیسیکلی چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو وہ امپورٹنٹ ہیلتھ ٹپس ملیں جو ہے مطلب جس کو اگر وہ ذہن میں ان کو اگر وہ ہو، مطلب بیماری کی اگر سمجھ ہو، تو وہ بڑی سے بڑی خطرناک بیماریوں پہ جو ہے نا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر کبھی کبھی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو اگر آپ چھوٹی سی احتیاط مطلب اس کو کر لیں، اگر آپ کو پتہ ہو بیماری کے متعلق، تو اگر چھوٹی سی احتیاط کر لیں تو آپ جو ہے نا بیماری اس کو شروع میں ہی اسٹیج پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہے نا قیمتی جان اپنے اور اپنے پیاروں کی قیمتی جان بچا سکتے ہیں. چلیں جی، اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں. ویڈیو تو کافی تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے، لیکن بہرحال جو میں نے تھوڑا دل میں وہ تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا. اور سبسکرائب کریں. اور پھر یہ کہ اگر میری آپ جو ویڈیو آپ کو پسند آتی ہیں، یہ نہیں صرف یہ والی، اب جو بھی خاص طور پہ میڈیکل کی ویڈیو جو ہے نا، جو انسانیت کی فلاح مطلب بھلائی کے لیے چینل ہیں، جو مطلب میڈیکل کے آپ ایک قیمتی جان بچا سکتے ہیں اگر میری ہیلتھ ٹپس شیئر کر کے، تو آپ ضرور جو ہے ایک تو نہ صرف لائک کریں بلکہ جو ہے نا آپ دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. بلکہ اور جو سوشل میڈیا ہے، فیس بک، ٹویٹر پہ، آج کل کے دور میں تو سوشل میڈیا بہت پاپولر میڈیم ہے جس سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. تو میں ویڈیوز کو ضرور یہ خاص طور پہ بے شک یہ جو سیاسی اگر میری باتیں کسی کو نہیں پسند آتی، وہ نہ شیئر کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے جو کم از کم ہیلتھ کی جو ویڈیوز ہیں جو وہ ضرور شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور میری یہ والی ویڈیو بیسیکلی میں نے بتایا نا جیسے ویڈیو میں کہ میں آنےسٹ بندے کو جو انصاف پسند سپورٹ کرتا ہوں. میں کوئی نہ عمران خان میرا رشتہ دار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جو دنیا کا جو بیسٹ لیڈر ہے نا، صحیح انصاف پسند اور جو چاہتا ہے کہ صحیح اسلام کے مطابق جو ایک طرح کا وہ اسلامی ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ وہ لے کے چاہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا کا بیسٹ لیڈر عمران خان ہے. ٹھیک ہے. اور میں تو فلی ان کی جو بالکل فلی سپورٹ کرتا ہوں. اگر اس نے بھی کوئی گڑبڑ کی تو میں سب سے پہلے میں ہوں گا جو اس پر کرٹیسائز کروں گا. تو لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑا زبردست ان کا جو کانسیپٹ ہے جو ہے راستہ مدینہ کا، تو انشاءاللہ وہ اس پہ ضرور انشاءاللہ ملک کی بہتری کے لیے ضرور کام کریں گے. چلیں جی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اوکے جی، اللہ حافظ.